बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें जो स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उस हवाले से, और ख़ास करके जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो भी बड़ा अहम है, वो भी हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब से पूछेंगे। दूसरी हमारी जो ख़ास मेहमान हैं समैरा गुल, उम्मीदवार हैं MNA की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और NA 56 से। हम इनसे भी पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी जो इंतहाई अहम रोल दे रही है हुकूमत के साथ, तो क्या मामलात हैं आगे के, और खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ मसाइल हैं, सिंध के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, और बजट जो पेश किया गया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, ये तमाम तर चीज़ें हम आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब, मैं आपसे पूछूंगा, भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है, फील्ड मार्शल इस हवाले से कहते हैं। जिस तरह की सिचुएशन इससे पहले आपने देखी कि जो साउथ एशियन रीजन में जिस तरह एक जंग की तरफ धकेला गया मोदी सरकार की जानिब से, और फील्ड मार्शल की उसके बाद ट्रंप की से मुलाकात भी हुई, बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में खित्ते में जो मामलात हैं वो तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं? और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ उसमें भी आपने देखा कि भारत को बहुत बड़े पैमाने पर सुबकी का सामना करना पड़ा है, और पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो वो बड़ी खुशाइन तरीके से, खुश उसलूबी से आगे बढ़ रही हैं। कितना अहम देखते हैं पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब। और मैं जो सवाल आपने पूछा ये आज के इस दौर के तनाज़र में इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे से जो भारत की तरफ से एक जहरियत का मुज़ाहरा किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके रिस्पांस में पूरी आलमी बरादरी जो थी वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। चूँकि आलमी बरादरी ये समझती है कि मुल्कों की जो सावरेनिटी है, उनकी जो इक़्तिदार आला है, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है हर कंट्री की, वो सबसे पहले उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, फ़ॉरेन पॉलिसी के जो एक्टर्स हैं, और फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ास कर जो बिलावल भुट्टो का जो रोल है, उसने इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। आप देखते हैं कि भारत ने जब यहाँ पे अटैक किया तो उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, उसने पाकिस्तान का जो इमेज है वो सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बुलंद किया। चूँकि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अपने दिफा को सबसे पहले रखा, और पाकिस्तान की मुसल्लह जो अफवाज हैं उन्होंने आसिम मुनीर साहब की रहनुमाई में उनकी ज़ेर क़यादत जो इंतहाई आम रोल प्ले किया, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया दुश्मन का, वो भी सब के सामने है। अब इस मुकाबले के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान ने जो जंग जीती, उस जंग के जीतने के बाद पाकिस्तान का आलमी बरादरी में मज़ीद पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से मज़ीद बुलंद तर होता गया। आज पाकिस्तान जनूबी एशिया में ना सिर्फ बल्कि आलमी बरादरी के अंदर एक बाइज़्ज़त और अच्छा, जिसको हम कहते हैं कि सर उठा के चलने वाला मुल्क है। तो सारी दुनिया अब पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। इज़्ज़त की निगाह से क्यों देखती है? कि पाकिस्तान ने अपने जो आलमी जो उसूल हैं उन उसूलों पे कोई समझौता नहीं किया। अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इसने बहुत ही ज़्यादा दफ़ा किया। फिर उसके बाद अपने मुल्क की जो बैरूनी दुनिया में अपना जो मकाम है, अपनी जो साख है, उसको बहाल करने में, बल्कि उसको मज़ीद बेहतर करने में अपना एक अहम रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ख्वाह वो मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप हो, ख्वाह हमारी सियासी लीडरशिप हो, पाकिस्तान जिन जिन महाज़ों पे लड़ रहा है, ख्वाह वो फ़ॉरेन पॉलिसी का महाज़ हो, ख्वाह वो हमारा टेरिटोरियल महाज़ हो, हमारी सरहदों का महाज़ हो, कोई भी महाज़ हो, पाकिस्तान ने वहाँ पे इंतहाई अहम कामयाबियाँ हासिल की। अब इसके साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी और बैनुल अक़वामी जो तनाज़ुर है, उसमें हमने सबसे पहले अपना मकाम तो हासिल कर लिया। अब इस मकाम को हमने ट्रांसलेट करना है। जो यहाँ की आवाम है, यहाँ की जो लोग हैं, उनकी जो यहाँ पे सेहत है, जो तालीम है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स हैं पूरी दुनिया में, उनको बेहतर करने की इंतहाई ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपके सामने ये रखता हूँ कि जो तालीम है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तालीम के शोबे में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ये बेहतरी उसी वक्त हो सकती है जैसे हमने आलमी बरादरी में
جو مختلف جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت نے, ہماری عسکری قیادت نے جو ملاقاتیں کی اور وہاں پہ جو کامیابیاں حاصل کی. فار ایگزامپل یہاں پہ عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوتی ہے, اس نے تو پوری دنیا کا ایک آپ دیکھیں کہ سیاسی نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. پوری دنیا میں جو امن کا جو ایک پیغام ہے اس ملاقات کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر جو امن آیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو جنگ بندی ہوئی وہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے. یہ پیس انیشیٹو ہے. اب یہ جو پیس انیشیٹو ہیں ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے فار دا اپلفٹمنٹ آف دا پیپل آف دس کنٹری. کیسے کہ ہم نے اب اپنی صحت کی جو صورتحال ہے, ہم نے اپنی اسپتالوں پہ اپنا جو لوگوں کو جو صاف پانی کی جو فراہمی ہے اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. یہ تبھی ممکن ہے جیسے ابھی ہم پوری دنیا میں اپنا مقام بڑھا رہے ہیں, تو اس کولابوریشن کے ساتھ دنیا کے ساتھ مل کے ہم اپنی جو لوگوں کی جو زندگی ہیں ان میں بہتری لانے کے قابل ہو سکتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمیرا گل صاحبہ, میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 7-5 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا. کتنا امپیکٹ فل دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ 7-5 کا جو فیصلہ ہے اس سے بہت ساری چیزیں اس اعتبار سے چینج ہو رہی ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, ایون صوبوں کے اندر بھی. اور صوبوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان کے اندر بھی. تو کیا پیپلز پارٹی آگے کہیں اور بھی حکومت بنانے کے در پہ ہے؟ جی, سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا حاجی صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا, اور اتنے اہم ٹاپک کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. پہلے تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, پھر میں پیپلز پارٹی کے موقع پہ بھی بات کر لیتی ہوں. جو سوال آپ نے کیا مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال تھی, اسے میں تھوڑی سی اپنی رائے دے کے پھر میں پیپلز پارٹی کی طرف آتی ہوں. اس وقت پاکستان مشرق وسطیٰ میں, مڈل ایسٹ میں جو کرنٹ سچویشن ہے, چاہے وہ جنگی محاذ ہے یا وہ سفارتی محاذ ہے, دونوں سطح پہ اس وقت ہم ونر ہیں اور فاتحین ہیں. اور نہ صرف ہماری عسکری قیادت نے انڈیا کو ان کے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں چھپ کے پیٹھ پیچھے وار کیا, اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا. اور ہماری عسکری قیادت نے انڈین آرمی کو ان کے گھر جا کے ان کے اڈوں کے اوپر باقاعدہ پراپر شکست دی. اور اس کے بعد جو ہماری سیاسی جماعت ہے جس کا تذکرہ میرے سے پہلے اسپیکر صاحب نے کیا, آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو دنیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے تمام سطح پہ ایز اے پاکستانی, آپ امبیسڈر تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن ایک خارجہ پالیسی کی ایسے جو سفارت کا رول پلے کیے کہ جگہ پہ کہ ملک میں گئے, امن کا جو پیغام دیا, اس سے پاکستان کا جو پیسفل امیج ہے دنیا کے سامنے واضح ہوا. انڈیا نے ابھی تک ایک امیج پیش کیا ہوا تھا دنیا میں, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے دیگر ڈیولپ کنٹریز ہوں, اقوام متحدہ کے اندر, وہ ایک ٹیررزم کا ایک نقشہ کھینچتا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے, پاکستان مت کے ٹیررستان کے. لیکن میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کے اس کامیاب دورے سے اور پاکستان آرمی کے کامیابی سے یہ واضح دنیا پہ ہو چکا ہے, خاص طور پہ سپر پاورز اور ڈیولپ کنٹریز کو, کہ پاکستان اس خطے میں کمزور ملک نہیں ہے, اور دنیا کے ساتھ کسی بھی سطح پہ سفارتی تعلقات میں بھی وہ ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور دفاعی سطح لحاظ سے بھی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے. ملک نہیں کر سکتے. لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کروں گی. ہم ایران کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت اس خطے پہ جس چیز کو چھڑا, انہوں نے عالمی سطح کو مسلم قوتوں نے ثابت کیا کہ پاکستان اور اسلام, چاہے وہ ایران کا ملک ہو یا پاکستان اور اسلامی ملک جو ہیں, وہ دنیا میں امن کے لیے, اپنی بقا کے لیے ایک مقابلہ کر سکتے ہیں, اور وہ فاتح دونوں ملکوں نے ثابت کیا. اور اس وقت ایک خطے میں امن کے بادل ہیں, اور کم از کم کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھا. جہاں تک آپ نے موجودہ سوال کیا اسمبلیوں کے اندر موجودہ نشستوں کے حوالے سے, ریزرو سیٹوں کے حوالے سے, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے. سندھ میں بھی ہماری حکومت آپ بتاتے ہیں, بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ روز ایک خبر سنتے ہیں کہ کشمیر میں اتنے لوگوں نے, اتنے ایم ایل اے سابقہ جماعتوں کے سابق پرائم منسٹر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. آپ روزانہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی نہ کوئی خاتون, کوئی نہ کوئی گروپ
چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. تو ایک پازیٹیو سائنز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے والی حکومت کے وزارت عظمیٰ میں بلاول بھٹو صاحب کو لوگ دیکھ رہے ہیں موجودہ سفارتی رول پلے کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور عوام کے اندر بھی. بلاول بھٹو صاحب کا پہلے ہی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی اور سابق وزیر خارجہ کی حیثیت سے بڑا اہم سمجھا جاتا تھا ان کا رول. آج انہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے عوام بھی دیکھنا چاہتی ہے, سیاسی اور جو دوسرے دھڑے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ ریزرو سیٹوں سے صرف پیپلز پارٹی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, شاید یہ چھوٹی جماعتوں کے لیے 1-2 سیٹیں فگرز کی باعث بنتی ہوں, لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایوان میں تعداد بڑھتی ہے تو آپ کو پالیسیاں بنانے میں عوام دوست اور جو ہیں طبقاتی حوالوں سے اور معاشی حوالوں سے جو پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں, جو قوانین سازی کرنی ہے, تو اس سے پیپلز پارٹی اگر فگرز میں زیادہ ہوتی ہے تو شاید ہمیں وہ آسانی ہوتی ہے. ادروائز 2 تائی اکثریت مل جائے گی نا, ہمیشہ. ہاں جی 2 تائی اکثریت مل جائے گی, اس سے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی نا. انشاءاللہ ہوں گی. آپ دیکھیں بی بی شہید کے دونوں ادوار میں فگر کا ہی ایشو رہتا تھا, 2 اکثریتی تھی, لیکن جب ہمارے پاس اکثریت آئی تو آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں صدر تھے جب, اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے یا ہمارے راجہ ریشم صاحب تھے. آپ دیکھیں جتنی قانون سازیاں پیپلز پارٹی نے خواتین کے حق میں کی, جو وراثت کا ہیریٹیج کا ایک قانون تھا اور ہراسمنٹ کے بل تھے اور مختلف قسم کی, اور خاص طور پہ جو تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر فیصلے ہیں. آج دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کے کہا جاتا ہے کہ حصہ ہیں, ہاں بالکل حصہ ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ہماری قیادت جو ہے ہمیشہ سرکاری جو ملازمین ہیں خاص طور پہ چھوٹے اسکیل سے لے کر آپ کے لیے تنخواہوں میں ہمیشہ لڑتے ہیں. پینشن کے معاملے پہ ہم نے اپنا موقف رکھا ہے, اچھا میڈم, مہنگائی کے حوالے سے ہم اپنا موقف رکھتے ہیں. اچھا میڈم, اس حوالے سے بھی بتائیے گا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے عوام دوست بجٹ سے متفق ہے, اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا یہ واقعی میں عوامی دوست بجٹ تھا؟ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف پیش کیا اسمبلی کے اندر بھی, آپ سپیچز نکال کے دیکھیں. ہم نے جہاں تک ہو سکتا ہماری آپ پیپل لیبر بیورو کی پریس کانفرنس دیکھیں, ہمارے مزدوروں کے ساتھ جو ہمارے تحفظات تھے بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی نے رکھے, اور ہم نے اپنا موقف دیا کہ 50% تک تنخواہیں بڑھنی چاہیے. چند فیصد سے مہنگائی آپ 100% 100% بڑھا دیتے ہیں, پیٹرول کی پرائز آئے دن بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن تنخواہوں میں خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں جو پہلے ہی مشکل حالات میں اپنے بچوں کی تعلیم صحت کا, جو میرے مقرر بھائی نے بات کیا کہ اس طرف ہمیں آنا چاہیے, اس بجٹ میں اضافہ کرنے کے حق میں اگر نہیں ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کی اپنا حق رکھتی ہے ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے کا, اور پیپلز پارٹی اپنی مرضی کے جو عوام دوست بجٹ ہے اس میں اپنی رائے ضرور دیتی ہے. ٹھیک میڈم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب, اس حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے, بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا. ثالثی عدالت نے پاکستانی موقف کی تائید کر دی ہے, اور ثالثی عدالت نے جس طرح پاکستانی موقف کی تائید کی ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان بارہا بین الاقوامی طور پر ڈوزیر بھی پیش کر چکا ہے جو مودی سرکار نہتے کشمیریوں پر کر رہا ہے. میں دوسرا اگر سائڈ سے بھی آپ کو بتاؤں, جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے اس حوالے سے اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ خطے کے لیے اور خاص کر کے مڈل ایسٹ کے لیے, جس طرح مائٹ از رائٹ والی پالیسی لے کر وہ چل رہا ہے فلسطینیوں کے لیے, اور جو مظلوم فلسطینی ہیں اس پر دن دہاڑے اور جو ظلم و ستم اسرائیل نے روا رکھا ہوا ہے وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ساتھ اسی طرح ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, اس پر بھی دنیا کی سپورٹ اس اعتبار سے P5 کنٹریز کی اگر بات کی جائے, اس میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, شہ دے رہے ہیں, اسی بنیاد پر وہ حملے کر رہا ہے. ساؤتھ ایشین ریجن کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پر پچھلے عرصے میں جو حملہ کیا گیا مودی سرکار کی جانب سے, اس میں بھی جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز استعمال کیے گئے وہ بھی اسرائیلی ساختہ تھے. یہ تمام تر چیزیں اس چیز سے لنک کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہم اگر انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل لا موجود ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موجود ہیں, لیکن ان تمام تر چیزوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا, کیا مودی سرکار بھی وہی کرنے جا رہا ہے جس طرح سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا,
تو یہی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ مودی سرکار بھی آنے والے دنوں میں اسرائیل جیسی پالیسیز لے کر چلنا چاہ رہا ہے اور اس خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ احسن صاحب، اس سوال کے جواب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مودی سرکار ہے، مودی سرکار کی جو پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کی جو کمپوزیشن ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کے اندر جو ہے نا وہ وائلنس موجود ہے، اس کے اندر ٹیرر موجود ہے. اب مودی سرکار جو ہے وہ نمائندہ ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کا وہ سربراہ بھی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی کوئی امن کی پالیسی نہیں ہے. جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار انڈیا کے اندر موجود ہے تو ساؤتھ ایشیا کے اوپر جو خطرات ہیں وہ منڈلاتے رہیں گے. کوئی آپ یہ توقع نہ کریں کہ مودی سرکار کی موجودگی میں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا، جو مودی سرکار اور اسرائیل کے مظالم کی آپ نے اس سوال میں بات کی، تو جہاں کہیں بھی ظلم و جبر ہوتا ہے تو وہاں پہ انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ کریٹیوٹی کا نام ہے، انوویشن کا نام ہے. اب انوویشن اور کریٹیوٹی اور اچھی اکانومی وہاں پہ پنپ سکتی ہیں جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ پیس پراسپیرٹی تب آتی ہے جب پیس آپ انشور کرتے ہیں. جب مختلف گروپ جو ہیں، مختلف کنٹریز اس طرح کی ظالمانہ کارروائیاں شروع کریں گے اپنے خطوں میں، تو سب سے بڑا نقصان وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہیں. صحیح. ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ پالیسیز زیادہ تر ٹیرر پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ ٹیرر کو زیادہ آوا دیتے ہیں، زیادہ فائنانس اس کے اوپر لگاتے ہیں. لہٰذا اپنے لوگوں کی جو تعلیم ہے، جو صحت ہے، جو روزگار ہے، اور اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جب ملکوں کی اکانومیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہاں پہ ٹیرر کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. مودی سرکار ہو یا اسرائیل ہو یا دنیا میں کوئی ایسے گروپ، نتنیاہو ہو، آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، اس بیسک آئیڈیالوجی کے اندر جو بیسک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں امن، جس کو ہم پیس کہتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر وہ سامنے ظاہری طور پہ کوئی ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ وائلنس موجود ہے. جب تک یہ اس آئیڈیالوجی کو چھوڑیں گے نہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو سب سے زیادہ سپریم ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا سپریم ہے، جب ایک گروپ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر اور بڑا کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نفرت کا پہلا بیج بوتے ہیں کہ ہم تو ہم ہیں اور تم ہو. یہ ہم اور تم کی جو تکرار ہے دنیا میں، یہ دشمنی پیدا کرنے کا پہلا بیج ہے جس کے اوپر جو ہے نا وائلنس بھی ہے، جس کے اوپر ٹیرر بھی ہے. اس وقت دنیا کو کولابریشن کی ضرورت ہے، دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے جو ریسورسز ہیں وہ بھی شیئر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ پانی کی بات کی، سندھ طاس معاہدے کی آپ نے بات کی، سندھ طاس معاہدہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت نہ مطلب ہے کہ اس کو انڈیا روک سکتا ہے، نہ پاکستان یکطرفہ طور پہ کوئی بھی کنٹری اس کو معطل نہیں کر سکتا. اس کے اوپر انٹرنیشنل لاز موجود ہیں. سمیرا گل سے بھی پوچھ لیتے ہیں اسی حوالے سے. سمیرا گل صاحبہ، میں اس حوالے سے بالکل پروفیسر شکیل صاحب کی تائید کرتی ہوں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آج انڈیا نے ایک وقت ایک ڈینگ ماری کہ ایران ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے. آج ٹرمپ جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب آصم منیر صاحب سے ملتے ہیں، جب ایران پاکستان کے حق میں بیان دیتا ہے تو اس کا موقف جو انڈیا کا ہے وہ اس کا پول کھل جاتا ہے. اور انڈیا آج عالمی سطح پہ اکیلا کھڑا ہے. پاکستان کا موقف چاہے وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہو یا جو انڈین اٹیکس بلاول بھٹو صاحب نے عالمی سطح پہ جس طریقے سے پیش کی، اس کی بدولت آج پاکستان فاتح ہے اور انڈیا پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ہے، اس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی اور امن کے حوالے سے بھی. اور دوسرا یہ کہ انڈیا آج اکیلا کھڑا ہے، نہ ایران انڈیا کے ساتھ ہے نہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے. اور پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر، دنیا کے اندر ایک اسٹرانگ پوزیشن کی حیثیت میں ہے. اور بالکل پروفیسر کے ساتھ بھی تائید کرتی ہوں کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی عالمی سطح پہ ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس کو اپریسیشن ہے، اور اس کی خلاف ورزی انڈیا نہیں کر سکتا اور اس کو بڑی بھرپور طریقے سے ود ان اے کنٹری مزاحمت کا سامنا ہے. دیگر اس کی پوزیشن جماعتیں، عام عوام، انسانی حقوق کی جماعتیں اس کی مخالفت. مودی سرکار کی کہانی، اور میرے خیال میں مودی سرکار کی پالیسیاں انڈیا کو لیٹ
ڈوبیں گی اور انڈیا کو پہلے ہی اکیلا کر چکے ہیں اور اس کمزور کر چکے ہیں اور خطے میں اس کی پوزیشن جو ہے ناکام. آپ دیکھیں 10 ممالک میں سے 9 سائن کرتے ہیں اور ایک انڈیا سائن نہیں کرتا. اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے مودی سرکار؟ ٹھیک. اچھا میڈم، ایک چیز آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا سیاسی لحاظ سے، کیا مخصوص نشستیں جو ہیں ان سے خیبر پختونخوا میں بھی گیم تبدیل ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اس میں کتنا رول دے سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سیاسی حوالے سے ایک بہت اچھے منجے ہوئے حیثیت رکھتے ہیں اور جب بلوچستان میں ایک ایم پی اے سے بن سکتی ہے، کیا آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے جو موجودہ سیلاب کی صورتحال میں ان کا رول ہے اسے تو بالکل ختم ہوتی ہوئی لگی رہی ہے. آپ دیکھیں سندھ میں ایک بچہ تھر میں نیچرل جو خشک سالیوں سے مرتا ہے تو میڈیا اور عوام میں اس کا ڈنکا پیچا جاتا ہے، لیکن کل ایک پاکستان کے شہری 18 ایک خاندان کے 15 افراد بے یارو مددگار پانی کی لہروں میں ڈوب گئے اور کے پی حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. وہاں پہ کیا ریاست کمزور ہے؟ کیا ریاست زندہ ہے؟ موجود ہے ریاست. جو کنڈا پور صاحب جگہ جگہ آ کے پی کے جھنڈے گاڑتے ہیں، انہوں نے کل ان بے مظلوموں کو اور بے آسرا کیوں چھوڑا اور ان موجوں کے حوالے کیوں؟ کہ میں سمجھتی ہوں اس طرح کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ آپ کی حکومت کے جانے کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ ریاست اتنی بے بس ہو جائے کہ شہریوں کا دفاع نہ کر سکے. اب اس کا مطلب ہے جو دیگر مسائل ہیں تو اس کو کیسے وہ دیکھے گی؟ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی پیچھے پڑ گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے پیچھے. دیکھیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے پیچھے خود پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جو منصوبے ڈیولپمنٹ کے ہوں یا اس کے ہوں وہ اس میں کرپشن کرتے ہیں. وہ بلینز ٹری کا منصوبہ ہو یا بی آر ٹی کا، وہ ہر جگہ کرپٹ اپنے ان کے ہاتھ جو ہے کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں. سواد کا جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر پیپلز پارٹی سے ہیں، تو کیا وہ کوئی رول نہیں دے سکتے تھے؟ یہ جو 18 لوگ جن کی شہادت ہوئی ہے جو ڈوبے. دیکھیں یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، گورنر کے انڈر نہیں آتے ساکہ عمل سیکورٹی کے اور جو انتظامی ہے یہ ڈائریکٹ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے اور آپ کے صوبائی حکومت کے ایکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنر کے انڈر نہیں آتے، وہ تو ایک آپ کی سیکورٹی اور آپ کے ان کا مرکز کے ساتھ لنک ہوتا ہے. صوبائی گورنمنٹ سے ان کا لینا دینا نہیں ہوتا. ان کو اس طرح کی صورتحال سے پہلی دفعہ صوبے میں فلڈ نہیں آیا، یہ پچھلے کئی سالوں سے کلائمیٹ چینج کی صورتحال ہے. سندھ میں آتا ہے، آپ دیکھیں مراد علی شاہ کیسے رول کیا وہ گورنر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا گورنر جا کے وہاں پہ گورنر کے تھر کے بچوں کو نہیں بچا سکتے؟ وہ جس جماعت کے بھی ہوتے ہیں نہیں. وہاں پہ مراد علی شاہ کووڈ میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں، فلڈ میں بھی کرتے ہیں اور ہاریوں کے لیے بھی کردار کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کے پی کے صوبے جو وزیر اعلیٰ ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ، انہی کا رول بنتا ہے پروفیسر صاحب اپنی عوام کو اور آنے والے ٹورسٹ کو وہ تحفظ دیں. پروفیسر صاحب، سوات میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، 18 افراد دریا میں ڈوب گئے، کیا ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ اگر یہ دنیا کے کسی اور کنٹری میں ہوتے تو واقعی میں ان کی جان بچ جاتی. یہ 18 لوگ بڑے قیمتی تھے. کیا سمجھتے ہیں حکومت کوئی اس حوالے سے رول دے سکتی ہے؟ ہر سال دیکھتے ہیں، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے یا کل کا واقعہ نہیں ہے، ہر سال ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. کیا اس کے لیے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اچھا، یہ جو سمیرہ گل صاحبہ کی جو گفتگو ہے میں اسی کو ہی آگے بڑھاؤں گا. اس کے اندر انہوں نے جو حکومت کی طرف جو نشاندہی کی، جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بنیادی کلیدی رول ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے. دنیا بھر کے اندر مختلف ملکوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسیز موجود ہوتی ہیں. جب بھی کوئی جانور ڈوب جاتے ہیں تو انہیں بھی وہ بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. یہ تو 18 لوگ تھے، مطلب کہ زندگی بچاتے ہیں. زندگی خواہ وہ انسان کی ہو، خواہ وہ کسی جانور کی ہو، پودوں کی ہو. یہاں پہ بلین ٹری کے منصوبے کی بات کی سمیرہ گل صاحبہ نے، اس کے اندر جو کرپشن ہے. اب حکومتوں کا جو بنیادی کام ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ شہریوں کے جو زندگیاں ہیں ان کا تحفظ کرنا. یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو 1973 کا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اب اس معاہدے کو مزید اس کے اندر شہریوں اور ریاست کے درمیان اعتماد سازی کو فروغ دینے کے لیے حکومتیں آگے آتی ہیں.
جب حکومتیں شہریوں اور ریاستوں کے درمیان اعتماد سازی کو فروغ نہیں دے سکتی تو وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ سمیرا گل صاحبہ نے جو بات کی کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے، سوات کا جو واقعہ ہے، اس پہ تو سب سے پہلے اگر کوئی اچھی حکومت ہوتی وہ نہ کرنے کی پاداش میں اپنا ریزائن، اپنا استعفیٰ پیش کر دیتی، لیکن ہمارے ہاں ایسے بھی حکومتیں موجود ہیں جن کو اپنے مفادات تو زیادہ عزیز تر ہوتے ہیں، لیکن عوامی جو مفادات ہیں ان کی طرف ان کی جو جھکاؤ ہے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جن فرنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو سیاسی شعور دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سمیرا گل آج کے پروگرام میں شامل ہے، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہمارے سامنے، تو ان سے بھی آج کے پروگرام کی وساطت سے میں گزارش کروں گا کہ جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے اور لوگوں کو سیاسی شعور اور سیاسی تعلیم دے، تاکہ ان کو اپنے جو حقوق ہیں ان کا بھی پتہ چلے اور اپنے فرائض کا بھی پتہ چلے۔ کل کے دن جو الیکٹورل ایجوکیشن ہے، ہم ووٹ دے دیتے ہیں صرف بریانی کی پلیٹ کے اوپر، اور ہم ووٹ دیتے ہیں صرف اپنی ذاتی برادری کے اوپر۔ اگر ہم ووٹ دیں اس پاکستان کے لیے، ہم ووٹ دیں اپنی تعلیم کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور اپنی زندگیوں کے لیے، تو پھر تو ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا بہت ہی زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری حکومتیں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتیں۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر جو سوات کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر مل بیٹھنے کی اور سیریس ڈیبیٹ کی، اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم عوام کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان کو ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ پاکستان دنیا بھر میں سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، دنیا بھر کے اندر اس کا ایک مقام بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے اندر وہ کون سیاسی کمزوری ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک عوامی ویلفیئر سٹیٹ کی طرف جائیں، جہاں پہ اگر ایک جانور بھی مرتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی ایک اپنا اچھا بچا سکیں۔ یہاں پہ تو انسانی جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ سمیرا گل صاحبہ، آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔